सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, पिछले दिनों पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने था। ऐवान का तकद्दुस जिस तरह से पामाल किया गया वो सबने देखा। गालम गलोच हुई, हुल्लड़बाजी हुई, एक दूसरे पर किताबें मारी गईं, सैनिटाइजर की बोतलें मारी गईं, सबने देखा। लेकिन उसके बाद मामला जो है वो हल हो गया और उसके बाद जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बजट के हवाले से तकरीर की और बड़ी मुश्किल से उनकी तकरीर जो है वो सुनी गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बजट के खिलाफ तकरीर की। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है ये एहसास तो करती रहती है लेकिन इनको एक्चुअली कोई एहसास नहीं है अवाम का। उन्होंने कहा कि खबरदार किसी ने ना अहल हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात के जवाब में हम्माद अज़हर साहब ने भी जवाबी वार किए। उन्होंने कहा कि मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने से करप्शन के जो दाग हैं वो धुल नहीं जाएंगे और हम 10 और 20% पर नहीं आए, हमें अवाम ने मुंतखब किया है। उसके बाद में नाज़रीन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो सियासी माहौल है वो खासा गर्म है। अगर कौमी असम्बली के हालात थोड़े बेहतर हुए तो कल बलूचिस्तान असम्बली के बाहर बहुत ज़्यादा हंगामा देखने में आया। बहुत ज़्यादा पुलिस और जो मुजाहिरीन थे उनके दरमियान हमने देखा कि सिर्फ तल कलामी नहीं हुई बल्कि आंसू गैस के शेल भी फेंके गए और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। असम्बली का गेट भी तोड़ा गया और आज भी हमने देखा कि जिस तरह से सिंध असम्बली में जब PTI के जो रुकन है उन्होंने तकरीर की तो तब भी उनकी तकरीर के बाद बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाले मनाजिर रहे। लगारी साहब, सियासी माहौल जिस तरह से गर्म है और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ, मुअज़्ज़ज़ ऐवान कहा जाता है, मुअज़्ज़ज़ अरकान कहा जाता है, लेकिन क्या उनको अब मुअज़्ज़ज़ अरकान कहना चाहिए जो मनाजिर हमने देखे थे पिछले दिनों? उसके बावजूद पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा जो है वो पार्लियामेंट है। हम पार्लियामेंट को अंडरमाइन होने की कोई भी बात जो है वो मुल्क दुश्मनी समझते हैं। पार्लियामेंट सबसे मोहतरम इदारा है, सबसे काबिल एहतराम इदारा है और अगर वो इदारा अंडरमाइन होता है तो फिर तमाम इदारे में मैं कह रही हूँ उसको तो हम मुअज़्ज़ज़ मैं ये कहता हूँ कि उनके तमाम अरकान के रवैये के बावजूद हम पार्लियामेंट की इज्जत और तौकीर को कम नहीं कर सकते। और ये माहौल पैदा किया खुद सरकारी बेंचों ने, ये माहौल पैदा किया, ट्रेजरी बेंचों ने माहौल पैदा किया। लीडर अपोजिशन को 4 दिन तक तकरीर करने का मौका नहीं मिला। बार बार कोशिश के बावजूद वो मुदाखलत करते रहे। तीसरे दिन उन्होंने तकरीर की लेकिन उस दौरान जिस तरह से किताबें उछाली गईं, जिस तरह से सीटियां बजाई गईं, बाकायदा सीटियां लेकर आए, मैं फिर भी उन्हें उस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के, मैं गैर मुअज़्ज़ज़ अरकान तो नहीं कह सकता लेकिन सरकारी अरकान ने वही तर्ज अमल अख्तियार किया। और जिस तरह से ये मुंह को लग रहे हैं जनाब हम्माद अज़हर साहब, अपना इतना बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंद कबा देख, तो अपनी तरफ भी देखें, माजी भी देखें। आपसे भी लोग वाकिफ़ हैं और आपके बड़ों से भी लोग वाकिफ़ हैं कि किस तरह से ऐन मैदान में जो है वो अपने लीडरों को और अपनी क़यादत को छोड़कर भाग जाते हैं मैदान से। ये इन चीज़ों की कोई वो नहीं है, अहमियत नहीं है। और जिस तरह की ये क्या इन्होंने आकर ऐलान किया कि हम चीनी लेने जा रहे हैं इंडिया, हम आलू लेने जा रहे हैं इंडिया, हम टमाटर लेने जा रहे हैं इंडिया। अगले दिन काबीना ने कहा खबरदार हटो इस तरह से और उनको ओहदे से भी हटा दिया गया वज़ारत ख़जाना से। किस मुंह से आते हैं और जाकर असम्बली में जो बुलंद बाग दावे करना शुरू कर देते हैं और इस तरह की तकरीरें शुरू कर देते हैं, इंतहाई नामुनासिब है। लेकिन लगाई साहब, गालम गलोच और बदतमीजी तो दोनों साइड से हुई थी। मैं ये कहता हूँ कि दोनों साइड से होती है लेकिन किसने रखना डाला लीडर अपोजिशन की तकरीर में? अपोजिशन ने सीटियां कौन लाए? अपोजिशन लाई। क्या नवाज शरीफ के साथी या PMLN के लोग जो हैं वो सीटियां बजा रहे थे या पीपल्स पार्टी के लोग सीटियां बजा रहे थे? वो लेकर आए थे सीटियां। तो आप कह रहे हैं पहले उनकी तरफ से स्टार्ट हुआ? पहले उनकी तरफ से हुई है और फिर उसके बाद जो कुछ अपोजिशन की तरफ से हुआ, हमने ऑन रिकॉर्ड उनकी मजम्मत की है। हमने बहुत हम कह रहे थे कि पहले जनाब शेख रोहेल असगर साहब की इज्जत होनी चाहिए कि उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया और कहा कि हमारा कल्चर है, गालियां देना पंजाब का कल्चर है। ये उन्होंने कहा। हमने तो नहीं साथ दिया, हमने नहीं कहते कि वो ठीक बात है। उन्होंने मलिका बुखारी को जख्मी किया, इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात है, इंतहाई शर्मनाक शाहिद का और कहते हैं कि उनको जो किताब मारी है वो तो किसी हुकूमती रुकन ने मारी है। नहीं, ये क्या बात हुई कि हुकूमती रुकन ने मारी? उसकी क्या दुश्मनी थी कि उसको डालते? और ये खामखा की बातें हैं। वो खुद कह रही हैं कि मुझे
اپوزیشن کے رکن نے ماری، اور جس طرح سے اکرم چیمہ کا آنکھ بچ گئی ان کی، اور یہاں پر جو ہے اس کے درمیان یہ سارے علاقہ لہو لہان، اور ان سے، اور وہ سرکاری ممبر ہیں، اور میں ان کے زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اور یہاں سے ہیں، شاہ فیصل کالونی سے منتخب ہوئے ہیں، اور وہ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں، پس منظر بھی رکھتے ہیں، ان سے سیاسی اختلاف بھی ہو، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح سے نشانہ بنانا تشدد کا، اصل میں ہمیں تو زخمی وہی نظر آئے جو حکومت کے بینچوں میں بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور ان کو زخمی کیا، یا اپوزیشن نے اپنے ہی لوگوں کو خود ہی زخمی کر کے جو ہے اپنے آپ کو مظلوموں میں شامل کیا، تو پھر اس کے لیے آپ شواہد لے کر آئیں، ہم مان لیں گے کہ اسپیکر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جو فوٹیجز دیکھی اس میں حکومتی رکن کوئی بھی نہیں تھا، ساری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ تو ہم نے بھی دیکھی ہیں، علی نواز امان سرکاری رکن نہیں تھا جس طرح سے اچھل کر گالم گلوچ کر رہے تھے، کیا شفقت محمود، محترمہ شیریں مزاری، زرتاج گل، یہ سرکاری ارکان، شاہ محمود قریشی، یہ سارے کے سارے جس طرح سے کتابوں سے کھیل رہے تھے، یہ کھیلنا جو ہے ایوان کا کام ہے، آپ بجٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ اچھال رہے تھے، پھینک رہے تھے، یہ سارا کچھ اسپیکر صاحب کا شاید نظر کا چشمہ، اسپیکر صاحب وہ کہتے ہیں کسی وزیر کو میں نے نہیں دیکھا اس فوٹیج میں، تھے نا وزیر، ہم نے دیکھا ہے، بالکل ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے وہ کتابوں کو یوں کر رہے تھے، بلکہ شفقت محمود تو شیریں مزاری کے سر پر مارنے لگے تھے، مذاق ہی صحیح، لیکن یہ مذاق بھی بہت ہی شفقت صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کو اس طرح کا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، بالکل ایسا۔ اچھا لیکن لگائی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک دفعہ جوتا مارنے والی بات کی تھی، ابھی بھی وہ اس طرح کی بات کریں، وہ کہتے ہیں آپ ایک کتاب ماریں گے ہم آگے سے 10 کتابیں ماریں گے، میں کہتا ہوں وہ اس ایجنڈے پر ہیں، شاہد خاقان عباسی ملک میں فساد کے ایجنڈے پر ہیں، اپوزیشن سے ہیں، اور میری ہمدردیاں اپوزیشن کے ساتھ ہیں، حکومت بہرحال حکومت ہوتی ہے، اور حکومت اس کے اندر ایک طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک طے، اس کے اندر پاور بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتی ہے، اور ہم اس لیے اس کا اپوز کرتے ہیں کہ چونکہ اختیارات کا مرکز ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی جو پچھلے کچھ مہینوں سے ایک طے شدہ ایجنڈے پر ہیں کہ ملک میں حالات کو خراب کرنا ہے، اور کس کا ایجنڈا ہے یہ بعد میں کھل جائے گا، شاہد خاقان عباسی کی زبان جو ہے یہ ان کی اپنی زبان بھی نہیں ہے، یہ کہیں زبان بول رہے ہیں، کوئی اور زبان بول رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اسپیکر پر جوتا پھینک رہی، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی، پارلیمانی تاریخ کے انتہائی ناشائستہ بات یہ تھی جو انہوں نے اسپیکر کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، اور اب بھی اس طرح کی بات اور اب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جناب وہ پارلیمنٹ میں جو زبان استعمال کریں گے ہم وہ زبان استعمال کریں گے، بھئی اخلاقیات بھی تو ہو سکتی ہے نا، اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور آپ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر لوگ دیکھنے والے فیصلہ کرتے ہیں، یار دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے نفیس لوگ ہیں، ہاؤس کے اندر آپ کسی کو قتل تو نہیں کر سکتے، ایک آج واقعہ ہوا تھا تاریخ میں کہ ایک بندہ پارلیمنٹ کے اندر ہی قتل بھی ہو گیا تھا، لیکن اس طرح کا واقعہ کوئی نہیں ہونے لگا ہے پاکستان میں، پارلیمنٹ میں، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جو کچھ کیا گیا ہے وہ پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرینز کے شایان شان نہیں ہے۔ اور عوام کو لغاری صاحب کیا میسج گیا؟ عوام سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے منتخب اراکین جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا، یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور افسوسناک۔ بالکل۔ اچھا چلیں، یہ تو جو ہوا قومی اسمبلی میں وہ ہوا، کل بلوچستان اسمبلی کے باہر بہت زیادہ ہنگامہ ہوا، بجٹ پیش ہی نہیں کرنے دیا گیا، اپوزیشن نے اتنا زیادہ احتجاج کیا کہ اسمبلی کا گیٹ تک ٹوٹ گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جس طرح کی حکومت چلائی جا رہی ہے، جام کمال خان جس طرح سے اپنے باپ، والد اور اپنے دادا کا نام روشن کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ بیڈ گورننس کر رہے ہیں، جس طرح سے کوئٹہ کو انہوں نے ایک کھنڈر میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے انہوں نے سارے ترقی کے دروازے روک چکے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پورے بلوچستان کے بجٹ کو تہوالہ کر کے رکھ دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے بندربار مسائل کی، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا رد عمل لاجیکل تھا، اور اپوزیشن کے ارکان جو تھے وہ لاجیکل ریئیکشن کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اس طرح کا ریئیکشن کہ توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے بعض دفعہ، میں توڑ پھوڑ کی حمایت نہیں کرتا ہوں، لیکن جس طرح کے حالات ہوتے ہیں پھر اس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ جام کمال کے خلاف جو ریئیکشن تھا وہ نیچرل ریئیکشن تھا، لوگ بیزار آ چکے ہیں، اب پوچھیں ان کے اپنے حلقے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا انہوں نے لوگوں کے لیے کیا ہے، بس بیٹھے ہوئے چیف منسٹر بن گئے، چونکہ والد صاحب چیف منسٹر یام یوسف ہمارے مہربان تھے، دوست تھے ہمارے، اور ہم ان کے دادا بھی ہم ان کے ملنے والے تھے، جام غلام قادر کے، یہ تو کوئی عجیب نوجوان ہیں جناب، بزرگ نوجوان، دراز ریش نوجوان جو ہیں، یہ تو خاندان کی بہت سی روایات کے برعکس ہیں، بہرحال ہوگا، بہت نیک ہوں گے، بہت پاک ہوں گے، سارا کچھ ہوں گے،
لیکن ان کی کارکردگی صفر کے برابر ہے. انہوں نے کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا. لیکن سر ہلڑ بازی یا ہنگامہ آرائی کرنے نہیں سے ہونی آج چاہیے. تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں یا کسی صوبائی ایوان میں اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور انہیں جو باتیں اپنے ہاتھوں سے، اشاروں سے، مار سے، دھار سے، توڑ پھوڑ سے، گیٹ پر حملہ کرنے سے، اسمبلی پر حملہ کرنے سے جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی زبان سے کہیں، وہ اپنے الفاظ میں وہ اس کا اظہار کریں اور بتائیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. آپ بات نہیں کریں گے، آپ کچھ نہیں نا، آپ یہ سرگرمیاں نہ کریں. باہر آ کر آپ اپنی اپوزیشن اپنی اسمبلی لگا رہے، کہے کہ جناب اس اسمبلی میں ہمیں نہیں آنے دے رہا جا رہا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ آ کر اسمبلی کر رہے ہیں. تو آپ اپنی اسمبلی لگا کر لوگوں کو اپنی بات پہنچائیں. لیکن یہ مار دھاڑ والا طریقہ نہ بلوچ روایات، نہ پختون روایات، نہ براہوی روایات کسی روایات کے تحت نہیں ہے. اور اپوزیشن کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کے باوجود کہ حکومت کی کارکردگی نااہلی سے پرلے درجے کی. صحیح. اچھا، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے اوپر ساری اپوزیشن متفق تھی، لیکن اب معاملہ حل ہو گیا ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن نے یو ٹرن لیا، ایک سٹیپ پیچھے گئی ہے، یا پھر حکومت کا اس میں جو کردار ہے اس کی ہم تعریف کریں کہ حکومت نے معاملہ حل کر لیا؟ نہیں، حکومت نے تو معاملہ 3-4 دن خراب کیا. وہ بجٹ پر بحث ہی نہیں ہونے دی اور لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر ہی نہیں ہونے دی. جب یہ پہنچی انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف موشن موو کرنے کی بات کی، تو اس کے بعد جو ہے اپوزیشن نے حکومت نے اپنا رویہ ٹھیک کیا. تو اپوزیشن نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی نہیں جاتے. ان کے تو وزراء ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو فیس سیونگ دی ہے ان کو، اپوزیشن کو. نہیں، ان کے وزراء کیا، ان کی باتیں کیا بھائی، وہ تو کمال لوگ ہیں. میں ایسی آج تک میں نے کوئی ایسی کابینہ نہیں دیکھی ہے، آج تک میں نے ایسے وزراء نہیں دیکھے جس طرح کے وزراء ان کو ملے. ان کے ترجمان واہ 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 کیا کمال لوگ ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد انوکھے لوگ ہیں. عدم اعتماد ہو چکا ہے، یہ تو نہیں کہیں. پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. عدم اعتماد ہو چکا ہے. یوسف رضا گیلانی کا قومی اسمبلی سے انتخاب وزیر اعظم کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا، اور کسی عدم اعتماد کی ضرورت نہیں ہے. یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آپ کے مکمل ایوان میں جس میں آپ کی اکثریت ہے وہاں پر آپ شکست کھا چکے ہیں اور یوسف رضا گیلانی آپ کو شکست دے چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ کا دھرم تختہ ہو سکتا ہے. یہ تو نواز شریف ہے، اپنی ضرورتوں کے تحت انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو 5 سال چلنے دو، اور ان کی بیٹی نے کہا کہ ان کو 5 سال چلنے دو. ورنہ جو پلان پیش کیا تھا زرداری صاحب نے، وہ تو یہ تو جا رہی تھی حکومتیں، وہ پنجاب میں پہلے چلے جاتی پھر وفاق میں چلی جاتی. تو نواز شریف صاحب نے کہیں ڈیل ڈول یا کوئی اس طرح کے معاملات کر لیے ہیں اور پتہ نہیں ان کے ٹارگٹ کیا ہیں، وہ کر لیے ہیں. اس وجہ سے جو ہے حکومت کو اسپیس مل گیا ہے، حکومت سے انجوائے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، انجوائے کرے. اس حکومت کی قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا کہ 5 سال پورے کرتے، لیکن یہ تو نواز شریف صاحب نے لکھ کر دیا ہے کہ 5 سال پورے کرے. اچھا، آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا، تو زرداری صاحب اس وقت لاہور میں ہیں اور لاہور کے دورے پہ بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. جو سابق گورنر پنجاب ہیں ذوالفقار کھوسہ صاحب، ان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کسی بھی وقت وہ پریس کانفرنس کریں گے، شمولیت کا اعلان کر دیں گے. اور صرف وہی نہیں، کئی اور اہم شخصیات ہیں جو پیپلز پارٹی میں شامل ہیں. میں کہتا ہوں کہ سرائکی بیلٹ کی بہت اہم شخصیات اور جو جن کو آپ کیا کہتے ہیں الیکٹیبل، بہت الیکٹیبل جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. اچھا، بلوچستان میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں اور پچھلی 50 سال کی عملی زندگی میں میں نے پہلی بار ایک جنرل کے ٹویٹ دیکھا. جی اے بھٹو، جنرل عبدالقادر بلوچ، لیفٹیننٹ جنرل سابق کور کمانڈر کوئٹہ، سابق ڈی جی رینجر کراچی، سابق وفاقی وزیر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جی اے بھٹو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منظرنامہ بدل چکا ہے. چیف آف جھلاوان وہ پیپلز پارٹی میں آ چکے یا آ رہے ہیں، منظرنامہ بدل چکا. بلوچستان جو ہے اب دوسری طرف نیا ایک ٹرن لے رہا ہے. سرائکی بیلٹ ایک اور ٹرن لے رہا ہے. میں کہتا ہوں سینٹرل پنجاب بھی ایک ٹرن لے رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل پنجاب سے کس طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری صورتحال سمجھ میں آ جائے گی. میاں نواز شریف نے ڈیل کی ہے تو اس ڈیل کا انہیں کچھ نہ کچھ تو خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا. انہوں نے تو جیل سے نکل کر جا کر وہاں بیٹھے ہیں نا، تو بغیر ڈیل کے بیٹھے ہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ جیل سے نکال کر کسی کو جی جہاز میں بیٹھے ہیں، وہ دیکھیں آپ کے لیے تیار آیا ہے اور قطر والوں نے خاص طور پر آپ کے لیے جہاز بھجوایا، جائیے بسم اللہ آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے جائیے. حالانکہ آپ کے پلیٹلیٹس بہت کم رہ گئے ہیں
اور ان میں اندر وہ نہیں ہے، آپ کی جان جو ہے بہت خطرے میں ہے، لیکن آپ سیڑھیاں چڑھتے دوڑتے ہوئے چڑھ کر جائیں اور چلے جائیں، تو یہ بغیر ڈیل کے ہوا۔ اچھا یہ جو کہتے تھے ہم ڈیل نہیں کریں گے، انہوں نے ڈیل نہیں کی۔ ایک ڈیل تو وہ ہے جو قادر پٹیل نے اسمبلی کے اندر گنوائی کہ کون کون سی ڈیل کی گئی ہے، وہ اگر ڈیل سنیں تو ایک زبردست قسم کی ایک چیز سامنے آتی ہے، لیکن بہت قسم کی ڈیل کی گئی ہے۔ اور پنجاب کے لوگ جو بہت ہی ایموشنل جذباتی ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ بار بار پشت دکھا کر ان کی طرف سے اور رخ کر لیتا ہے مغرب کا، تو پھر وہ بھی دوسری باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن پنجاب کی جو عام عوام ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بہت پسند کرتی ہے، کیونکہ جو بھی ہے لاہور میں کام بہت کیا ہے نون لیگ نے۔ ہاں لاہور میں کام کیا، لاہور کے مسائل حل نہیں ہوئے، لاہور میں کام بہت اچھا کچھ ناظرین ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وائرس جو ہے وہ تو اب بتدریج کم ہو رہا ہے، لگائی صاحب کیسز بھی کم ہو رہے ہیں، ویکسینیشن لگوانے کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ اب ویکسین مل ہی نہیں رہی ہے۔ ایکسپو سینٹر لاہور کے جو مناظر تھے وہ تو ہم نے دیکھے، کس طرح سے ہنگامہ آ رہے، اتنے گھنٹوں لوگوں نے انتظار کیا اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا جی ویکسین تو ہے نہیں، اب پیر کو آئیے گا۔ لوگوں کو تو غصہ آئے گا نا؟ یقینی بات ہے، اور حکومت کو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ نے $1 ارب مختص کیے ہیں تو پھر نظر بھی تو آنے چاہیے نا۔ آپ کو چین کی طرف سے خیرات میں، صدقات میں، زکوٰۃ میں، اور پہلے تو سعودی عرب میں جا کر ماہ رمضان میں انہوں نے جا کر وصول کیے، خیرات وصول کی، فطرات وصول کیے، صدقات وصول کیے، آ گئے۔ اب چین سے ان کو مل رہی ہے ویکسین، کیونکہ آپ کا پڑوسی ملک ہے، لیکن یورپ نے اس کو کاروبار بنا لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی ویکسین کے ساتھ آتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ نہیں آنا، ہمارے پاس نہیں آنا۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ یورپ کی ویکسین تلاش کر رہے ہیں، وہ کیا کریں جو لگوا چکے ہیں۔ بالکل، اور فائزر جو ہے وہ مل بھی نہیں رہی ہے۔ ہاں، اور ملے بھی نہیں، اور پھر یہ کہ اس کی قیمت بڑھے گی، اور حکومت اس سے کمانے کی، حکومت نے ہر اپرچونٹی کو جس سے کمانے کی، ان کی مافیا کو کمانے کا موقع ملے، پیٹرول ہو، چینی ہو، اور ٹماٹر ہوں، آلو ہوں، اور کوئی بھی چیز ہو، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانے میں چوکے نہیں ہیں۔ آٹا ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب ان کو اسپیس ملتا ہے کہ مافیا کو کہیں کہ جناب شاباش بڑھ جاؤ آگے، اور پھر مافیا سے پتی کھڑی کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جی مافیا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یار آپ کے ہاتھ میں حکومت تو پھر آپ نہ ہوئے اگر مافیا آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ مافیا جو دماؤں کی مافیا نے 4.5 گنا، 450%، 4% نہیں میں کہہ رہا ہوں، 450% جو $1 کی چیز تھی وہ $4.5 میں، $5 میں مل رہی ہے۔ تو یہ جو فارمسٹیکل مافیا ہے اس نے کتنا کمایا۔ اور پھر پتلی گلی سے چلے جائیں، ذوالفقار مرزا، کیا نام تھا ان کا، ظفر مرزا، ڈاکٹر ظفر مرزا، یہ بھی ڈاکٹر، ذوالفقار مرزا بھی ڈاکٹر ہی تھے، اور یہ بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب۔ یہ ڈاکٹروں کی بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے عالی مرتبہ قبلہ جناب جہانگیر ترین صاحب چینے کے معاملے میں صلح کرو، صفائی کرو، مٹی پاؤ، اتنی 2 بیلچے جو وہ ڈال رہے تھے نا درخت کے لگانے کے لیے جناب وزیر اعظم، وہ مٹی انہوں نے ادھر بھی ڈال دی جہانگیر ترین والے کیس پر، اٹھاؤ 2-4 بیلچے لا کر انہوں نے مٹی اس کے اوپر ڈال۔ لیکن جس وقت ان کے خلاف ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں تب تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کسی کے نہیں ہیں، وہ اپنے قریبی دوست کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے، اور اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اکیلے جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو لوگ مافیا ہیں اور بھی جن لوگوں نے ساری چوری میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کو چھوڑ کر صرف جہانگیر ترین کی گردن کو پکڑا جا رہا ہے۔ چھوڑ دی وہ گردن انہوں نے، بلکہ اس کے اوپر کیس سارے معاملے پر مٹی بھی ڈال دی ہے، اور ایف آئی اے کو شرف کال دے دی ہے، خبردار اس طرف کا شہزاد اکبر بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی وہ این آر او دینے سے بچا نہیں سکے جہانگیر ترین صاحب کو۔ خسرو بختیار کو ویسے ملا ہوا ہے این آر او، وہ سرائے کی صوبہ بنانے کے لیے چلے تھے، وہ بیٹھ کر وزارت اپنی بھی اپنے بھائی کی بھی پکی کر کے خاموشی سے بیٹھ گئے، اور وہ بھول بھی گئے کہ ہم سردار شیرباز خان مزاری کو لائے تھے، ان کے پوتے کو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر بنوا دیا، پھر نصر اللہ خان دریشک کو لائے تھے، ان کے صاحبزادے وزیر بنے ہوئے ہیں حسنین دریشک، وہ پھر لائے تھے عثمان بزدار کو، پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب اس طرح سے جو ہے معاملات چلائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی مافیا کی سربراہی کرے اس کے لیے تو بالکل کھلے عام صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ اچھا لغاری صاحب، لیکن جو کرونا وائرس کے ہم بات کر رہے تھے، کرونا وائرس کے کیسز کیونکہ کافی کم ہو رہے ہیں، تو اب 21 جون سے پرائمری سکولز بھی کھولنے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے، آپ کے خیال میں اب یہ درست فیصلہ ہے کیونکہ کیسز حکومت سندھ نے کیا ہے، اور میرا خیال میں بہت نقصان ہو چکا ہے بچوں کا
جب آپ کی شرح بہت کم ہو چکی ہے، جو 4000 پر تھی وہ اب 100 سے بھی کم ہو گئی ہے، اور اب لوگ جو ہیں اس میں نہیں ہیں، تو اب بچوں کا یہ موقع دینا چاہیے، لیکن اسکولز کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ ایس او پیز کی ہر صورت میں پابندی کریں، اور بچوں کے ساتھ اگر پرائمری اسکول ہے تو پرائمری ظاہر ہے کے جی، نرسری، چھوٹی چھوٹی کلاسوں کے بچے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے گریڈ کے بچے ہوں گے جو وہاں پڑھ رہے ہوں گے، تو ان بچوں کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. بچوں کو تو ویکسین بھی نہیں لگی ابھی. ہاں نہیں لگی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. تو یہ اسکول انتظامیہ کے ذمہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو پھر وہ اسکول ذمہ دار ہوگا لیکن تعلیم کا حرج بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، تعلیمی ادارے تو کھول رہی ہے حکومت، مالز وغیرہ بھی کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ، لیکن شادی ہالز کو ابھی بھی کہا گیا ہے کہ 28 جون کو فیصلہ کریں گے، شادی ہالز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لگائی صاحب، شادی ہالز بھی ایس او پیز کے تحت حکومت کیوں نہیں کھول دیتی؟ جب ریسٹورنٹس کھول دیے تو شادی ہالز کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ شادی ہال والوں سے مجھے سندھ حکومت کے معاملات کا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ شادی ہالز اس وقت بھی جب کرونا جو ہے اپنے پیک پر تھا، وہ جب بزنس کر رہے تھے تو ایک ایک چیز کی وہ پورے کے طور پر جو ہے وہ خیال رکھ رہے تھے. ایسا ہی ہم اس دوران میں 3-4 شادیوں میں ہمارا جانا ہوا، اور میں واقعی بھول گیا تھا ماسک، تو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ماسک دیا، ہماری فیملی کے پاس ماسک تھا، پھر انہوں نے ہمیں سینیٹائزر دیا، ہم نے سینیٹائز کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ڈسٹینس سے ہمیں بٹھایا. یعنی مجھے اگر اپنی بیگم سے بات کرنی پڑتی تو باقاعدہ زور سے بات کرنی پڑتی، اتنے فاصلے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ ساری چیزوں کا خیال شادی ہال والے کر رہے تھے. سندھ حکومت کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، انہیں شادی ہالز کو کھولنے کی اجازت دینی چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ میں بھی اس وجہ سے جو ہے آپ کے ولیمے میں شریک نہیں ہو سکا، اور چونکہ شادی تو آپ کی لاہور میں ہوئی لیکن آپ کے ولیمے میں شریک نہیں ہوا، اس لیے کہ صورتحال ہی ایسی تھی کہ یہ اس طرح کا شریک ہونا ممکن نہیں تھا. ابھی تو لگاری صاحب صورتحال یہ ہے کہ منڈیاں لگ رہی ہیں، ظاہر ہے، تو وہ شادی ہالز ایسوسی ایشن والے کہتے ہیں کہ کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ہمارے لوگوں فاقے کرنے پر مجبور ہیں، منڈی کھول دی، شادی ہال نہیں. ہاں دیکھیں نا، اب آپ نے عید الاضحیٰ کے لیے انتظامات آپ کر رہے ہیں، یعنی جانور جو ہیں وہ آپ لا رہے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا بھی رش ہوگا اور جانوروں کا بھی رش ہوگا، وہاں پر بھی آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. شادی ہالز کی بندش میرے خیال میں سب سے زیادہ افسوسناک ہے اور اس حکومت کے لیے، اس لیے کہ شادی ہال صرف سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس بیرے کا مسئلہ ہے، اس کک کا مسئلہ ہے جو کھانا بناتا ہے، جو بیرا. کیا ظلم ہوا یار، ایک برتن دھلا ہوا نہیں تھا، کس طرح سے بچے کو جو ہے بے دردی سے لوگوں نے جو ہے یعنی ایک پلیٹ کے نہ دھلے ہونے پر جو ہے بندے کو قتل کر دیا. یہ فرسٹریشن ہے، یہ بدترین قابل نفرت فرسٹریشن تھی، اور یہ فرسٹریشن پروان چڑھ رہی ہے ہمارے ان بچوں میں بھی جن کے بچے بھوکے بیٹھے. پتہ ہے شام کو بیرے کیا کرتے تھے؟ کچھ بچ جاتا تھا نا کھانا، کچھ لوگ مہربانی کر لیتے تھے اور وہ بچوں کے لیے دے دیتے تھے کہ جو سرو کر رہے ہیں ان کو دے دیں. ان کو اب سرو کیا ہوا کھانا وہ اپنے گھروں میں لے جاتے تھے کہ رات کے 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد وہ گھر بیٹھتے تھے تو ان کے بچے جاگ رہے ہوتے تھے کہ بابا آئیں گے، بھائی آئیں گے اور ہم ان سے کھانا لیں گے. اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو حکومت کو کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے، ہزاروں وہ بچے بے روزگار ہو چکے ہیں جو ان شادی ہالز میں. بالکل، اور حکومت کو سوچنا چاہیے. ہالز ایسوسی ایشن نے تو یہ کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو اب پیر سے شادی ہالز کھولیں گے، چاہے حکومت مانے یا نہ مانے. ناظرین، یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت ترکی میں موجود ہیں. انہوں نے ترک ٹی وی کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے افغانستان اور امریکہ کے مسئلے کے حوالے سے کہا تھا کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، لیکن امریکہ کو افغانستان کو منظم طریقے سے چھوڑنا چاہیے. امریکی ٹی وی کو وزیر اعظم عمران خان نے بھی انٹرویو دیا اور اس سلسلے میں وزیر اعظم نے صاف طور پر یہ بات واضح کی کہ امریکہ کو افغانستان میں کارروائی کے لیے ہم پاکستانی اڈے استعمال کرنے نہیں دیں گے. اور اس سے پہلے یہ رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید وزیر اعظم عمران خان نے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے. لگائی صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے تو اس بات کی تردید کر دی ہے، صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم امریکہ کو اپنے اڈے استعمال نہیں کرنے دیں گے.
پاکستان کو نہ صرف یہ کہ حدیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اڈے استعمال کرنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی فضائی حدود کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، جو ماضی میں دیتا رہا ہے پاکستان۔ مشرف دور میں انہوں نے اجازت دی تھی، یہاں سے جو ہے وہ بحر ہند سے اڑ کر طیارے جایا کرتے تھے اور افغانستان پر بمباری کیا کرتے تھے، وہ اجازت بھی نہیں دی جانی چاہیے، اس لیے کہ اب افغانستان کو اسٹیبل ہونے کا وقت ہے، ورنہ ہم ڈی اسٹیبلائز ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کیا ہوگا اگر افغانستان میں آگ لگی تو لوگوں کا انفلیشن آپ کی طرف ایک پورا آبادی کا دباؤ بڑھے گا، اب دوبارہ اتنا بڑا آپ کے پاس اب بھی افغان موجود ہیں، آپ ان کو واپس نہیں بھیج سکے ہیں، ان کو واپس بھیجا جانا چاہیے ہر حالت میں، اور افغانستان میں مکمل امن ہونا چاہیے۔ افغانستان کس کو منتخب کرتے ہیں وہاں کے لوگ؟ شمالی اتحاد کو منتخب کرتے ہیں، اشرف غنی کو منتخب کرتے ہیں، حامد کرزئی کو منتخب کرتے ہیں، طالبان کو منتخب کرتے ہیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پر کریں، وہ کمیونسٹ رجیم واپس لانا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں واپس ان کو کرنے دیں، یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ فیصلہ باہر سے مسلط نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے جو 40 سال تک سہولت کاری کی ہے وہ بند ہونی چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات کی جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی میں کہ ہم نے بہت غلط کیا تھا جب ہم نے افغانستان میں جو ہے ہم نے آزاد دنیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور ہم اس جنگ میں کودے تھے، وہ غلط فیصلہ تھا، اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر 1 انچ بھی اسپیس دیا گیا پاکستان کی طرف سے اور عالمی فورسز کو، نیٹو کو، امریکہ کو، کسی کو بھی کہ جاؤ افغانستان پر بمباری کرو، تو پھر ہم اپنی تباہی کا بیج بو رہے ہوں گے۔ ہم اب تک اس شعلے سے نہیں نکل سکے، اس گرم راکھ سے ہم اب تک نہیں نکلے ہیں جو 40 سال تک آگ جلتی رہی ہے۔ ہم اب تک ہمارے بچے ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، آرام کا شکار ہیں۔ ہمارے ساتھ ہم ایک ایسا ملک ہوا کرتے تھے جو ہر حساب سے بہت ہی خوبصورت، شاندار تھا، جہاں انتہا پسندی نہیں تھی، یہاں جو جرائم سامنے آ رہے ہیں وہ جرائم کا تصور تک نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس طرح کے جرائم اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان جرائم کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہ ہوا، وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے انتہا پسندی کو، ہم نے جو ہے وہ ایک دہشت گردی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، ہم نے ہمارے سر پر مسلط کیا گیا ان چیزوں، ہمارے پاس ایک نیریٹو ہمارے سر پر مسلط کیا گیا کہ یہ نیریٹو قبول کرو، اور یہ ہماری اسٹیٹ انسٹرومنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ اگر اس طرح کے انسٹرومنٹ پھر مسلط کیے گئے، ہمارے پاس دم نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ اور کسی صدمے کو سہار سکے، ہم کسی صدمے کو سہار نہیں سکتے ہیں۔ بہت اچھا کیا عمران خان صاحب نے، ویل ڈن، اور اگر یہ جو بات سرفیس پر کہی جا رہی ہے، ٹیبل کے نیچے بھی اگر یہی بات ہوئی ہے تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے اسپیس کسی بھی صورت میں کسی بھی قوت کو کہ پاکستان کے سرزمین کو یا پاکستان کے جو اسپیس ہے اس کی جو ہماری فضائی سرحدیں ہیں ان کو استعمال کر سکے، نہ ہماری پانی کی سرحدوں کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہمیں ایک آزاد خود مختار قوم کے طور پر اپنی حیثیت کا اصرار کرنا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے اور اس پر اعتبار کرنا چاہیے۔ بالکل اچھا لگائی صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ افغانستان کو اب یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے رہنما ہیں یہ اب ان کی ذمہ داری ہے، وہ بیٹھیں، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ یقیناً ایسا ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ کر بنیادی چیزیں طے کرنا اگر افغانوں کی ذمہ داری ہے تو انہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ بالکل طالبان نے کس سے بات کی؟ امریکہ سے بات کی نا، کسی نے بھی میڈیشن کی، لیکن انہوں نے بات کی نا، لیکن کیا ان کے پاس یہ وہ ہے موجود کہ اپنے لوگوں سے بات کریں؟ طالبان کو بھی بات کرنی چاہیے۔ میں نہیں کہتا ہوں ہر بات ان کی مان بھی لیں، لیکن بات کرنے کے لیے کیا ہے کہ طالبان، شمالی اتحاد، حامد کرزئی اور اشرف غنی یہ سارے بیٹھ جائیں میز پر، بیٹھ کر کوئی چیز طے کر لیں۔ جی بالکل اچھا لگائی صاحب اب کچھ مہنگائی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنے پروگرام میں ہم بیٹھ کے مہنگائی کو ڈسکس کرتے ہیں، مہنگائی لیکن کم نہیں ہوتی ہے۔ بجٹ بھی پیش کر دیا گیا اور تاثر بجٹ کا یہ تھا کہ شاید بڑا اچھا بجٹ ہے تو مہنگائی بھی یقیناً کم ہوگی، لیکن ایک ہفتے میں 21 اشیاء خورنوش مہنگی ہو گئی ہیں۔ غریب کہاں جائے گا، کیسے گزارا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیسے حالات ہونے والے؟ 2-2.5 روپے سے تقریباً 2 روپے سے شروع ہوا ہے آپ کا پیٹرول۔ اب پیٹرول کو جو ہے وہ ویل لگیں گے، پہیے لگیں گے، اور پیٹرول کی قیمتیں شوٹ کرتی چلی جائیں گی، اور یہ حکومت نے منصوبہ رکھا نہیں ہم ٹیکس فری جو ہے ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، نہیں ہم لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں لیکن ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم ان کے بچوں سے دودھ چھین رہے ہیں مگر ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم بچوں کے کھانے کو اٹھا رہے ہیں اور
جو ہے بچوں اور وہ نہیں جاتا. ہم ڈکٹیشن نہیں لے رہے ہیں اس کی آئی ایم ایف کی, لیکن ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں. وہ ہم جو ہے وہ قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں, مگر ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں. یہ ہے اس حکومت کا طرز عمل, اور بہت ہی صفاقانہ بے رحمانہ ہے جو اپنے لوگوں کے لیے ہے. اور وہ کبھی بھی اس بات کو, اور اگر مرات آتی ہیں تو اوپر والے طبقات پر, اوپر والے طبقات جو ہیں فیضیاب ہوتے ہیں. جو ارب پتی ہے وہ کھرب پتی ہو جاتا ہے, جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بن جاتے ہیں. ان کی دولت میں اضافہ, جو غریب ہے وہ اور غریب ہوتا جاتا ہے. ہر روز کئی لاکھ خاندان غربت کی لکیر سے نیچے گرتے رہتے ہیں, نیچے گرتے رہتے ہیں, نیچے گرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا پاکستان کی ہر دفعہ. اب آپ پہلے جو متوسط طبقے میں لوگ تھے وہ وہاں سے نکل چکے ہیں, وہ غربت کی لکیر میں آ چکے ہیں. اب پہلے سوچتے تھے لوگ کہ 25,000 30,000 40,000 آمدنی کے لوگ جو ہیں وہ اب بہرحال اپنا گزارا نہیں گزارا کر سکتے ہیں, نہیں ہو سکتا ہے ان کا گزارا. اب 1 لاکھ کی کمانے والے بھی بہت مشکل سے اپنا گزارا کر پاتے ہیں. بالکل ایسا. یہ حکومت لوگوں کے لیے مہنگائی کے اعتبار سے ایک عذاب بن چکی ہے, اور گورننس کے اعتبار سے مائی گاڈ کہاں کہاں نہیں ہے کرپشن. ایک ایک کرپشن کا جو دروازے کھولے گئے ہیں, جو کمیشن ہو رہا ہے یہاں پر. ہم ایک بڑے اسکینڈل پر کام کر رہے ہیں, ہم بہت بڑے اسکینڈل کو سامنے لائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پنجاب میں کمیشن مافیا کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے کھا رہا ہے. یہ ہم جو ہے وہ جلد ایک چیز سامنے لائیں گے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے حکومت چلائی جا رہی ہے. ایک زمانے میں ہمیں معلوم تھا کہ نواز شریف دور میں, شہباز شریف دور میں, زرداری صاحب دور کے دور میں کمیشن کی کیا شرح ہوا کرتی تھی, اور اب کیا شرح ہے. او مائی گاڈ, پورے کے پورا ملک کے کمیشن مافیا کے ہاتھ. مزدور کی بھی کم سے کم ناظرین جو اجرت ہے وہ 25,000 حکومت نے اعلان کیا ہے, لیکن کہیں بھی مزدور کو 25,000 اجرت تو نہیں مل رہی. جو 17,500 مقرر تھی اتنی بھی شاید نہیں مل رہی. بریک لینی ہے ہمیں, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو سیاحت کے جو شوقین افراد ہیں ان کے لیے میرے پاس ایک بڑی اچھی خبر ہے. وہ کیا خبر ہے بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سیاحت کے شوقین افراد ہو جائیں تیار, کیونکہ پاکستان ایئر لائن نے پہلی ایئر سفاری شروع کر دی ہے جو کہ اسلام آباد سے اڑان بھرے گی. اور لغاری صاحب اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ اوپر جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیچے سارے جو حسین پہاڑ ہیں ان کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں. میں کر چکا ہوں, میں نے اسلام آباد سے گلگت تک کا سفر کیا ہے. جتنا خوبصورت ہے, جتنی ہماری چوٹیاں خوبصورت ہیں, جس طرح سے ناگا پربت ہے, جس طرح سے کوہ ہندو کش ہے, جس طرح سے یہ ہمارا ہمالیہ ہے, جس طرح سے راکا پوشی کی چوٹی ہے, جس طرح سے یہ کیٹو کی چوٹی ہے, جس طرح سے ہماری یہ چوٹیاں ہیں. آپ دیکھیں جس طرح سے جھیلیں آپ کو نظر آتی ہیں, اور جس طرح سے آپ کو دریا اور دریا کے جو معاون دریا ہے وہ بہتے نظر آتے ہیں, جس طرح سے پہاڑوں کے اندر سے آپ کو مار خور اور جنگلی جانور جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس طرح سے آپ کو جنگلی حیاتیات نظر آتی ہے. تو حیرت زدہ کر دینے والا. میرے خیال میں پی آئی اے نے یہ اچھا کیا ہے سیاحوں کے لیے کہ وہ گھوم پھر کر دیکھیں کہ یہ ہمارے حسین نظارے ہیں. دنیا کا حسین ترین ملک پاکستان ہے, اور اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے. کاش ہمیں اتنے خوبصورت لوگ گورن کرنے کے لیے ملتے تو ہم کہاں سے کہاں اور اس سائڈ کے لوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑے مہمان نواز. آپ جائیں تو صحیح نا, ملیں تو صحیح. گلگت کے لوگ, میں تو جا کر بیٹھ جاتا ہوں, جی مجھے شنا سنائیں کہ آپ شنا کیسے بولتے ہیں, ہمیں جو ہے بروشش کی سنائیں آپ بروشش کی کیسے بولتے ہیں, ہمیں بلتی سنائیں آپ بلتی کیسے بولتے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ آپ ہنزا میں جائیں تو ہم ہنزا میں ایک اور زبان دیکھتے ہیں, ہم جائیں اگر گلگت میں ایک اور زبان, بلتی جا کر بلتستان کے اندر ایک اور زبان, پھر آپ اسکردو جائیں تو وہ اور کمال ہوتا ہے. آپ آگے بڑھتے چلائیں, اگر آپ کاشغر تک چلے جائیں تو آپ کو اتنا حسن, اتنا بے مثال حسن نظر آتا ہے کہ پاکستان کو قدرت نے کتنے حسن سے نوازا ہے. اور اس کے درمیان سے ہمارا شیر دریا, دریائے سندھ جس طرح سے بہتا ہوا, انگڑایاں لیتا ہوا, بل کھاتا ہوا, سمندروں کے بہت بڑے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا,
جب آگے بڑھتے بڑھتے پہنچتا ہے تو ایک بہت وسیع جھیل کی صورت میں تربیلا پر آ کر ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ کیا یار ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں قدرت نے ہمیں اپنی فیاضیوں سے نوازا ہے، لیکن ہمیں چوری نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ داسو ڈیم بن رہا ہے، اس سے پانی کے لیے جو ہے استعمال ہوگا. اگر پانی اوپر استعمال ہوا اور ٹیلنٹ پر جو ہے خشک سالی ہو گئی تو ہمارے لیے صدمے کی بات ہوگی. داسو سے کوئی نہر نکالی نہیں جانی چاہیے. آپ بجلی کے لیے استعمال کریں، آپ 4,500 یا 5,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں، لیکن پانی کہیں سے بھی، چاہے وہ کوئی بھی ڈیم بن رہا ہو، پانی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ جب سکھر سے آگے دریائے سندھ کے اندر سوکھ جیسا زیادہ ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں پانی کا پرابلم پیدا رہا پچھلے دنوں اور اب بھی وہ حل نہیں ہوا ہے. تو ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے. بالکل چوری نہیں کرنی چاہیے. اچھا پہلے لگائی صاحب ایک ہی ایئر لائن تھی جو کہ گلگت اور اسکردو PIA ہے نا صرف. ابھی ایک نارتھ ایئر کے نام سے ایک ایئر لائن لانچ ہونے جا رہی ہے جو کہ اسکردو اور گلگت کی طرف جائے گی. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ فلائٹس بڑی لمیٹڈ ہیں جو گلگت جاتی ہیں، اسکردو جاتی ہیں، اور اکثر فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے. تو PIA نے بھی کراچی سے ڈائریکٹ اسکردو کے لیے جو ہے وہ فلائٹ شروع کی ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے. لیکن نارتھ ایئر کے نام سے ایک اور ایئر لائن آئی ہے تو میرے خیال میں اس سے سیاحت بڑھے گی. پاکستان کے اندر جو بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں، یورپ سے زیادہ بڑی اپرچونٹیز ہیں جو ہمارے علاقے اب تک دیکھے جانے کے قابل، جن کو اب لوگ دیکھ رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں. چند سال پہلے کون جا سکتا تھا؟ ہم تو سیف الملوک خوابوں میں سنتے تھے، یا ہم اپنا مولوی لطف علی کے سرائکی سیف الملوک میں، یا میاں محمد بخش کی وہ بھی سرائکی اور پنجابی جیسی ہے، اس کے اندر ہم سنا کرتے تھے. جو کھڑی شریف کے میاں محمد ہیں، انہوں نے جو سیف الملوک لکھی ہے. تو سیف الملوک ہمارے ذہن میں وہ بدیع الجمال اور سیف الملوک کا جو قصہ تھا، ہم اس قصے کو سنا کرتے تھے تو سمجھتے تھے کہ سیف الملوک جھیل کیسی ہوگی. پھر جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس طرح سے ہم نے جا کر بابو سر ٹاپ دیکھا، اوہ مائی گاڈ، آپ اس طرح سے، اور پھر جس طرح سے آپ کی گزرگاہ جو ہے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے، کہ برف جو ہے جس طرح سے راستہ بنایا جاتا ہے اور برف کو جس طرح سے ادھر بھی برف کی دیوار ہے، ادھر بھی برف دیوار ہے اور کلومیٹر تک چلی جاتی ہے. یہ سارے منظر جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستانیوں کے لیے ہم آس پاس کی، پڑوس کی، افغانستان کے جھگڑوں کی، وہاں کے مسائل سے چھوٹ کر ہم دہشت گردی کو دفن کریں. بہت سلام ہے ہمارے ان سیکورٹی کے اداروں کا جنہوں نے ضرب العضب اور رد الفساد کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کیا. یہ دہشت گردی کو اب دفن کر دیا جائے، اب کسی نئے دہشت گردی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے. ہمارا ملک بہت حسین ہے، ہم اس کے حسن کو، اس بیوٹی کو جو ہے ہم صرف اس سے ہم روزی کما سکتے ہیں. ہم اپنے جو ہماری بیوٹی ہے اس کو بیچنا نہیں ہے. ہم نے وہ لوگ آئیں اور ہمارے حسن کو دیکھیں. آپ جب آتے ہیں بڑے شوق سے آتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں چترال کی طرف، جب آپ جاتے ہیں کافرستان کی طرف، جب آپ جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے رقص دیکھتے ہیں، کیا کمال کا رقص ہو رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس دکھانے کے لیے دنیا کو بہت کچھ ہے اور ہمیں اپنے لوگوں کو انہینس کرنا چاہیے. ہمیں دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو دفن کر دینا چاہیے اور اس کا کوئی راستہ نہیں کھلا. بالکل. اچھا لگائی صاحب، ریسنٹلی میرا بھی اسی سائڈ پہ جانا ہوا تھا، گلگت ہنزا. راستے تو بڑے صحیح اچھے بن گئے ہیں، لیکن جو اسکردو سے گلگت کا ایک راستہ ہے وہ بڑا ابھی تک ڈینجرس ہے. میرا بڑا دل تھا کہ میں اسکردو جاتی، لیکن جب میں نے راستے دیکھے، کیونکہ راستے بڑے خطرناک، میں نہیں جا سکا تھا اس لیے کہ راستے کے بارے میں بہت خوف زدہ تھا. ڈیتھ ہے. اور مجھے سمیہ بتا رہی تھی کہ وہ ان کے رضوان صاحب جو ہیں وہ چلا کر گئے. میں تو اس بات پر اب تک حیران ہوں. میں نے تو انٹرنیٹ پر دیکھی وہ روڈ، میں نے دیکھا کہ کس طرح اس روڈ پر تو چڑھا ہی نہیں جا سکتا. جس طرح سمیہ نے اور رضوان صاحب نے سفر کیا وہ تو کمال ہی تھا بھائی، کمال ہو گیا. اور ہم تو کسی کے ساتھ جانے کا بھی ایون نہیں سوچ سکتے. لیکن اگر یہ روڈ بن جائے، اسکردو سے گلگت کا راستہ اگر آسان ہو جائے تو ٹورزم کو اور فروغ مل سکتا ہے. ہاں بہت زیادہ، بہت زیادہ. وہ تو کمال ہی ہو جائے گا اور انشاءاللہ بنے گا. پاکستان، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم آگے کی طرف جائیں گے. ہم نے بہت سی ایسی مصیبتیں اپنے سر میں لے رکھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بہت سی وسائل ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ مصیبتیں، کیونکہ روڈز بن سکتی ہیں. جو چائنا بارڈر تک جانے والی روڈ ہے وہ کتنی اچھی بن گئی ہے، بالکل کارپیٹڈ روڈ، اور آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی بلندی پر جا رہے ہیں. صحیح بات. بالکل. چلے بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کا پروگرام کے لیے. اور ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اب کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।